डॉक्टर अमजद अली भट्टी एक नए मौजू के साथ हाज़िर खिदमत। आज हम उर्दू और पंजाबी के नामवर मुहक्किक, नक्काद, शायर और अदीब डॉक्टर अरशद महमूद नाशाद का इंटरव्यू पेश करेंगे जो हमने गुज़श्ता दिनों उनके घर में किया। तो आइए इंटरव्यू सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं? जी, ठीक अल्लाह हैं? का बहुत तबीयत एहसान ठीक है, शुक्र है। आपकी बहुत मोहब्बत और बड़ा प्यार के आपने अपने घर आने की दावत दी। हालांकि मैं अक्सर आता रहता हूँ, लेकिन इंटरव्यू के लिए वक्त देना आपका बहुत बड़ा एहसान है मेरे पे कि आपने दिया। डॉक्टर साहब, मैं बहुत सारी बातें हम करेंगे। बात हम यहाँ से शुरू करते हैं कि कुछ अपने बचपन और अपने इलाके और अपनी तालीम के बारे में थोड़ा सा नाजरीन के लिए। मेरा ताल्लुक ये पंजाब का आखिरी ज़िला है, कैमलपुर, पहले उसका नाम था, अब वाटक कहलाता है। उसकी एक तहसील है पिंडी घेब, वहाँ का एक छोटा सा गांव डुमियाल नाम है उसका। मैं वहाँ पैदा हुआ और ये बहुत पसमानदा इलाका है और अब भी यानी वहाँ पर कोई ज़िंदगी गुजारने के अच्छे वसाइल मुयसर नहीं हैं लोगों को। तो उसी कसम पुरसी की फ़ज़ा में मेरी ज़्यादातर तालीम जो है वो बुनियादी तालीम तो मैंने गांव से ही हासिल की। फिर उसके बाद हम लोग अटक यानी जो कैमलपुर था वहाँ हम चले गए और फिर बाकी मेरी तालीम वहाँ हुई। गवर्नमेंट कॉलेज अटक पंजाब के बहुत नुमायाँ कॉलेजों में रहा है और उसमें बहुत आला दर्जे के असातिज़ा मुख्तलिफ़ अदवार में वहाँ रहे हैं जिनका फैज़ान ने पूरे बरे सगीर को मुतासिर किया और बड़े नामी ग्रामी तालिब इल्म। तो मेरे लिए वो बड़े फ़ख्र की बात है कि मुझे उस कॉलेज में पढ़ने का मौका मिला और बहुत अच्छे असातिज़ा से कस्ब फैज़ करने का और रास्ता दिखाने का मुझे मौका मिला। तो मैं वहीं मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने PhD की है। आपकी PhD उर्दू में है? जी, उर्दू। PhD आपकी उर्दू में है और काम आपका जो है वो जो संजीदा काम है वो आपका पंजाबी में है। थोड़ा सा इस हवाले से मेरे नाजरीन के लिए आप ज़रा थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें कि आपको अपनी पंजाबी मादरी ज़ुबान, आप उसको चाची, ज़ाहिर है कि आप एक लहजे के तौर पे जब हम देखते हैं उसको, तो आप उसकी तरफ कैसे आए? अपनी मादरी ज़ुबान में आपने लिखा और बहुत अच्छा लिखा। बाबा फ़रीद से लेके आप अपने अभी भी हाल ही में आपकी एक किताब आने वाली है जो आपके तहकीकी मज़ामीन है, उस हवाले से भी मैंने देखा है कि वो एक आला पाए का काम है। तो आपका पंजाबी की तरफ उर्दू के PhD होते हुए आपने पंजाबी की तरफ कैसे आए? देखिए, असल में ये है कि मैंने जब मैं 3rd ईयर में था तो मैंने एक सब्जेक्ट के तौर पर पंजाबी बाकायदा पढ़ी और मुझे बहुत फौरी ये एहसास हो गया कि ये जो पंजाबी के तारीखें हैं या तज़किरे हैं उनमें मेरा इलाका शामिल नहीं है, या अगर उसका कहीं नाम आता है तो बहुत 1-2 लोगों का नाम आ रहा है और बहुत सरसरी अंदाज में आ रहा है। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि इतना बड़ा इलाका कैसे महरूम रह सकता है पंजाबी के लिखारियों से और लिखने वालों से। तो मैंने यानी आप यूँ समझ लें कि इसको अपने लिए चैलेंज समझ लिया और मैंने बहुत इब्तदाई सतह का काम था वो, लेकिन वो बहुत मेहनत से मैंने किया और ज़िला अटक दे पंजाबी शायर के नाम से मैंने एक किताब उन्हीं दिनों में मुरतब कर ली। उसमें मैंने कई शुअरा को मुतारिफ़ कराया पहली बार, और फिर ये कि उस पर बहुत बड़े लोगों ने जैसे अनुलाग फरीदकोटी ने, जैसे शफ़क़त तनवीर मिर्ज़ा ने, परवीन मलिक ने, डॉक्टर शहबाज मलिक ने, इन लोगों ने बहुत तहसीन की मेरी और मुझे हौसला मेरा बढ़ाया कि मोहम्मद आसिफ खान साहब ने, ये सारे बड़े लोग हैं पंजाबी के और इन्होंने यकीनन मुझे इस रास्ते पे लगाने में बहुत काम किया। तो मैंने फिर उसके बाद ना अपने इलाके को ख़ास तौर पर तलाश करना और जुस्तजू का काम मैंने शुरू कर दिया
کہ وہ لوگ یا وہ کتابیں جو زمانے کی نظروں سے اوجھل ہیں ان کو منظر عام پر لایا جائے. اس کو میں نے وہاں ایک ادارے کی داغ بیل ڈالی جس کا نام پنجابی ادبی سنگت ہی رکھا, اور اس کے زیر اہتمام نہ صرف یہ کہ مختلف طرح کی تقریبات کا اہتمام کیا بلکہ بہت ساری کتابیں چھاپی, اور بزرگ جو شعراء تھے ہمارے جیسے ڈاکٹر سعد اللہ کلیم تھے, پروفیسر غلام ربانی فروغ ہیں, یا اور اس طرح کے جو ہمارے اساتذہ تھے بزرگ تھے, ان کو ہم نے مائل کیا کہ وہ پنجابی میں زیادہ لکھیں, اور ان کی پھر کتابوں کو ہم نے چھاپا. تو یہ ایک سلسلہ تھا. باقی پھر پنجابی میں چونکہ میں نے ماسٹر تو کیا ہوا ہے اور پنجابی زبان چونکہ میری مادری زبان ہے. آپ نے لہجوں کی بات کی تو اٹک میں 2 لہجے تو بہت فعال لہجے ہیں. ایک گھیبی لہجہ ہے جو پنڈی گھیب اور اس کے قرب و جوار میں بولا جاتا ہے, اور دوسرا لہجہ جو ہے وہ چھاچھی ہے, جو چھاچھ کی پٹی میں یہ دریائے سندھ کے کنارے کنارے کے ساتھ جو علاقہ آباد ہے وہ دریا چھاچھ کہلاتا ہے, اور وہاں یہ بولی صدیوں سے مروج ہے, لوگوں میں بول چال کا ذریعہ ہے. تو بہت اچھے تخلیقار جیسے حکیم طائب رضوی ہیں, جیسے منظور عارف ہیں, اور مرزا حامد بیگ ہیں, پروین ملک ہیں, اس طرح کے ہمیں بہت سارے اچھے لکھنے والے چھاچھی میں وہ موجود ہیں. تو میں نے ایک چھاچھی بولی پر ایک کتابچہ بھی لکھا جس میں نے یہ واضح کیا کہ ارد گرد کی بولیوں کے ساتھ اس کا کیا علاقہ ہے اور یہ کیسے مختلف ہیں. تو ایک روایت جو شعر و ادب کی چھاچھی میں پروان چڑھی ہے اس کا میں نے اجمالی وہ لگایا ہے ایک جائزہ, اور پھر یہ کہ اس کو میں نے یہاں ایم فل کے نصاب کا حصہ بنایا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے شعبہ پاکستانی زبانیں میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو زبانیں ہیں ہماری یہ توانا ہیں ساری, لیکن یہ کہ ان میں کام کرنے کی ضرورت ہے, اور یعنی جو لفظ آنکھوں سے اوجھل ہوتے جا رہے ہیں, نئی نسلیں ان سے دور ہوتی جا رہی ہیں, ان کو زندہ رکھنا, ان کتابوں کو کھوجنا, ان کھرڑوں کو, ان قلمی نسخوں کو تلاش کرنا جو مختلف گھروں میں یا مختلف کتب خانوں میں موجود ہیں, یہ ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی زبان کے ماضی سے, اس کی تاریخی حیثیت سے اور اس کے مختلف امکانات سے واقف ہو سکیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے ریسرچ کی بات کی, تحقیق کی بات کی, آپ نے ایک اپنے علاقے کی لفظالی اکٹھی کی, وہ کب تک آپ کا ارادہ ہے کہ اس کو آپ چھاپ دیں؟ آپ نے گاؤں گاؤں جا کے, دیہات دیہات میں, شہر شہر میں, کریا کریا آپ گئے, اور آپ سائیکل پہ, موٹر سائیکل پہ, گاڑی پہ, جو بھی مینز آف ٹرانسپورٹیشن تھا وہ آپ نے یوز کیا, اور ایک بہت بڑا کام آپ نے اکٹھا کیا. تو اس کا کیا ارادہ آپ کا ہے کہ کب تک وہ عام آدمی کی پہنچ میں آ جائے گا؟ دیکھیں وہ ایک ایریا اسٹڈی میری وہ ساری تھی, اور میں نے اس میں کم و بیش 20-25 سال تو صرف کیے ہیں. 20-25 سال؟ جی. تو بہت سارے مقاصد تھے. محض لفظ اکٹھے کرنا یا محض زبان کا وہ کرنا نہیں تھا, بلکہ میں نے یہ دیکھا کہ وہاں پر جو کتب خانے ہیں, وہاں پر جو مزارات ہیں, وہاں جو عمارتیں ہیں, جو مندر ہیں, مختلف طرح کے گرودوارے ہیں, ان کو محفوظ کرنا, وہاں جو قلمی چیزیں مخطوطات ہیں ان کو تلاش و جستجو کرنا. پھر یہ کہ ساتھ ساتھ یہ کہ لوگ جو لہجہ اختیار کر رہے ہیں یا جو زبان میں تبدیلی آ رہی ہے, ہر 10-15 میل کے بعد جیسے کہا جاتا ہے کہ زبان بدل جاتی ہے, تو وہ تلفظ میں کہاں کہاں, اچارن میں کہاں کہاں تبدیلی آ رہی ہے, زبان کیسے کیسے کروٹ بدل رہی ہے, وہ میں نے دریاؤں کے ساتھ اور جہاں جہاں میں گیا وہاں میں نے جو مساجد میں علماء تقریریں کر رہے ہیں پنجابی میں, وہ میں نے ریکارڈ کی تاکہ بولی کے اس فلو کو یا بولی زبان کے مختلف ارتقائی رنگوں کو وہ میں دیکھ سکوں. تو اس پر خاصا کام لوک ادب کی تفویض بنیادی طور پر ایک مشن تھا, اور اس پر میں نے کتاب بھی ایک مرتب کر دی تھی. لیکن وہ بہت زیادہ, وہ صدیوں کا سرمایہ ہے, وہ ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کو سمیٹا جائے. تو جیسے میں نے چھاچھی بولی پر ایک کام کیا, اسی طرح میرا دل تھا کہ گھیبی بولی پر بھی میں بہت اچھی گفتگو کروں اور اس کو باقاعدہ کسی کتابی شکل میں وہ آئے. تو وہ جو لفظیات میں نے اکٹھی کیے ہیں وہ مختلف پنجابی کے رسائل میں اکھر لیکھک عنوان سے قسط وار چھپتی رہی ہے.
لیکن بہت سارے لفظ ایسے ہیں جو ابھی چھپے نہیں ہیں اور وہ میرے پاس محفوظ ہیں. اس کے ساتھ میں نے اس کا محل استعمال، اس کا تلفظ اور اس کے معانی کا تعین کرنے کی کوشش کی ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ وہ کوئی 1500-1600 لفظ تو یقیناً ایسے ہیں جو باقی پنجاب میں کہیں مستعمل نہیں ہیں. جو ہماری کلاسیک ہے بابا فرید سے لے کر میاں محمد بخش تک، خواجہ فرید تک، ان لوگوں نے وہ لفظ استعمال نہیں کیے. یا ہمارے پنجاب میں وہ جتنی ہماری لغات چھپ چکی ہیں پنجابی کی، ان میں وہ موجود نہیں ہیں. تو گویا وہ ٹپیکل اس علاقے میں پروان چڑھے. اور ان میں کئی لفظ ایسے ہیں جن پر دراوڑی بولیوں کے اثرات ہیں، کئی ایسے ہیں جن پر یونانی بولیوں کے اثرات ہیں، کئی ایسے ہیں جن پر سنسکرت کے اثرات ہیں، کئی پشتو کے اثرات کی وجہ سے لفظ بنے ہیں، کئی پر مطلب وہ لفظ پر فارسی کا رنگ ایسا ہے. مثال کے طور پر ایک پنجابی میں پردے کے لیے چادر استعمال ہوتی ہے چھچ میں، خاص طور پر اس کو چھیل کہتے ہیں. چھیل کا لفظ پورے کی لٹریچر میں یا کسی بول چال میں کہیں نہیں ہے سوائے چھچ کے. اور میں نے اس پر غور و فکر کیا تو میں یہ سمجھا کہ یہ شال فارسی کے لفظ سے چھیل بنا ہے. اچھا، میں چھیل چھبیلے کے چکر میں نہیں، یہ مطلب وہ مخصوص رنگ کی ایک چادر ہے، نسواری کلر ہوتا ہے اس کا، اور اس پر سرخ دھبے ہوتے ہیں، داغ ہوتے ہیں. وہ خاص طرح کی پردے کی چادر ہے. تو وہ چونکہ لمبائی چوڑائی میں شال جتنی ہوتی ہے، اسی لیے میں اپنے طور پر کیا تو شال سے یہ اثر بنا. اسی طرح وہاں پر ایک ٹماٹر جو نسبتاً بڑا سائز میں ہوتا ہے، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے چینگن. اور وہ کہیں پنجاب میں یا اور کہیں قرب و جوار میں وہ استعمال نہیں ہوتا. وہ بینگن کے وزن پر چینگن وہ ہے، اور وہ بڑے ٹماٹر ہیں، نسبتاً بڑا ٹماٹر ہے، اور اس کی شکل جو ہے وہ بینگن سے خاصی مشابہ ہے. تو اب وہ لفظ ہے. اس طرح بے شمار لفظیات ہیں جو وہاں سے میں نے اکٹھی کی ہیں مختلف. یعنی یہ پہاڑ جو کالا چٹا پہاڑ ہے، اس کے اندر میں بعض ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو زندگی بھر کہیں کسی شہر نہیں گئے، تو ان کی زبان کی جو پاکیزگی تھی یا وہ اپنا پن تھا وہ قائم تھی. اور میں نے وہاں سے بہت سارے ایسے لفظ اکٹھے کیے ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں بہت سارے اور کاموں کی طرح وہ بھی پائپ لائن میں ہیں. انشاءاللہ کسی وقت وہ 1500 لفظ جو میں نے تلاش کیے ہیں وہ ان کا استعمال اور ان کے مطالب سمیت انشاءاللہ وہ آپ لوگوں کے سامنے. بہت اچھی.